अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम में अपने मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू होती है, मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से, मुआशरती मसाइल हों, मुआशी मसाइल हों या नफ्सियाती मसाइल। इसके अलावा मसाइल आपकी सेहत के हवाले से हों, तमाम ही हमारे प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते हैं। गुज़िश्ता कई प्रोग्राम से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। इस वक्त ख़ास तौर पे जो सियासी सूरत हाल है, इस हवाले से तफसीलन पिछले प्रोग्राम्स में गुफ्तगू हमारी हो चुकी है। ख़ास तौर पे जो मौशी मामलात हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर ज़ेर बहस आ रहे हैं। वजह यह है कि एक आम आदमी का मेयार ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासर हुआ है और समझने की बात यह है कि इस वक्त इतने मुश्किल वक्त में भी किसी भी हुकूमत की किसी तौर पर कोई तवज्जो नज़र नहीं आ रही मसाइल को हल करने के हवाले से। बार बार तनकीद की जा रही है, सवालात उठाए जा रहे हैं, लेकिन बड़ी हैरान कुन बात है, इससे पहले भी मुख्तलिफ अदवार में ऐसा होता रहा कि महंगाई की शरह में इजाफा होता रहा, सियासी मामलात में इस्तेहकाम नहीं आया और दीगर मामलात होते रहे, लेकिन जो रवैया हुकूमती नुमाइंदों का है ये बड़ा गैर मामूली है। इतनी गैर संजीदगी का मुजाहरा इससे पहले कभी देखने में नहीं आया। यकीनन बात तल्ख है, लेकिन कहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मामलात को समझा जाए। पहले के मुकाबले में मामलात इस वक्त बहुत ज़्यादा पेचीदा और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुके हैं। पाकिस्तान में कहा यह जाता है कि हर आने वाला दिन पिछले दिन के मुकाबले में ज़्यादा पाकिस्तानी के लिए मुश्किल होता है और मसाइल नए मसाइल लेकर आता है। इसी हवाले से बार बार बात करते हैं कि क्यों किसी भी हुकूमत की तवज्जो में शामिल नहीं है कि सतही मसाइल के ऊपर काम किया जाए और उनको हल किया जाए। बहरहाल ये मुश्किल सवालात हैं और यकीनन तल्ख भी हैं, लेकिन इसका जवाब देना ज़रूरी है। हुकूमती नुमाइंदों के जो इस तरह के बयानात हैं, गुज़िश्ता रोज़ भी मैं देख रहा था, ना चाहते हुए भी एक दूसरे के ख़िलाफ़ भी बयानात दे रहे हैं। जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनके खिलाफ भी बयानात दिए जा रहे हैं और बातें हो रही हैं और ये ना रुकने वाला सिलसिला जारी है। अब जब ये पूछा जाता है कि जो अवामी मसाइल हैं उनको हल करने के लिए आपने क्या कुछ किया है, क्या इक़दाम किए हैं, तो उसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है। दूसरी तरफ कोरोना वायरस की वजह से अब तक की जो सूरत हाल है वो भी सबके सामने है। कोरोना की वजह से जो नुकसानात होने थे वो हो चुके हैं, उसका सिलसिला पूरी दुनिया में जारी है और उसका शायद महसूस ये होता है कि हम फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक साबिक वज़ीर ख़ज़ाना जिनके बारे में बड़ी बातें ये कही जाती थी कि वो जब आएंगे तो पाकिस्तान के तमाम मौशी मसाइल का, मौशरती मसाइल का और शायद और दीगर कई मसाइल का हल उनके पास है, लेकिन वो बुरी तरह नाकाम हुए और बुरी तरह पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज भी हुए। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो पहले ये फरमा रहे हैं कि हमें तैयार रहना होगा, ओमिक्रॉन यहाँ पर आएगा भी, उसका स्प्रेड भी होगा और जनाब ये सारे मामलात हैं, इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। होना तो ये चाहिए था कि इसके लिए कुछ पेशगी हिफाजती इक़दाम किए जाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा और बहुत कुछ किया जा सकता था, लेकिन उस हवाले से कोई भी बात नहीं की गई और पेशगी ये इतला दी जाती रही कि इसका स्प्रेड जो है वो बहुत जल्द होगा और बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। तो सूरत हाल आपके सामने है, तो इससे बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मामलात को किस हद तक समझते हैं और हल करना चाहते हैं। बातें और भी बहुत सारी हैं, देखने वाले बहुत सारे पैगामात प्रोग्राम में भेजते हैं। मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो देखने वाले अपने आरा भेजते हैं, फीडबैक भेजते हैं, उसे प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊं और ज़्यादा से ज़्यादा जो सवालात हैं उन्हें प्रोग्राम में शामिल करूं। तो ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। दूसरा सेगमेंट जो प्रोग्राम का है वो आपके सेहत के हवाले से मख्तस है, उसमें बात होगी आपकी सेहत के हवाले से। पहला सेगमेंट है थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, मुख्तलिफ मामलात और मसाइल के ऊपर गुफ्तगू होती है, हालात हासरा के ऊपर भी गुफ्तगू करते हैं। मुख्तलिफ मेहमान शख्सियात यहाँ पर हमारे साथ मौजूद होती हैं जिनसे हम बात करते हैं। आज के जो पहले मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, इससे पहले भी मुतादिद मरतबा प्रोग्राम में तशरीफ़ ला चुके हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, हालात के ऊपर तज्ज़िया करते हैं, तबसरा करते हैं और ख़ास तौर पे जो मौशी मसाइल हैं और मामलात हैं उसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ जनाब मेजर हारून रशीद साहब की, तज्ज़ियाकार हैं हमारे प्रोग्राम में। आज हमने उन्हें मदऊ किया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया हारून रशीद साहब। दूसरी हमारी एक और बड़ी ख़ास मेहमान हैं, अमेरिका से तशरीफ़ लाई हैं, कम उम्र हैं और मीडिया के अंदर ख़ास तौर पे भी आप देख रहे हैं बहुत सारे नए चेहरे हमें नज़र आ रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कम उम्र में अच्छा काम। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो दीगर मामलात हैं तालीम के हवाले से और इस तरह, उसके अंदर भी बड़ी कामयाबी के साथ उनका सिलसिला जारी है। मैं बात कर रहा हूँ बिस्मा खान का, आज हमारी मेहमान है, उन्हें खुश आमदीद।
تھینک یو سو ویری مچ بسما پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک ہونے کے لیے. here. مرزا صاحب گفتگو کا آغاز آپ کے ساتھ کرتے ہیں. ذرا جو تمہید بننی پڑتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو معاملات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. میں بار بار ایک بات دہراتا ہوں کہ اتنی صورتحال پیچیدہ اور خراب ہونے کے باوجود بھی کیوں ابھی تک سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا ہے؟ اس کی کیا وجہ آپ کو سمجھ میں آتی ہے؟ میں چاہوں گا پہلے اس کے اوپر گفتگو کریں، پھر جو دیگر اس سے جڑے معاشی معاملات ہیں اس پہ بات کرتے ہیں. جی تھینک یو ویری مچ اگین. یس سر، ایکچولی جو پرابلم ارائز ہو رہی ہے نا وہ ایکچولی صرف پاکستان کے لیے نہیں ہو رہی ہے، اٹ از ارائزنگ فار دا ہول ورلڈ. ٹھیک ہے. کل یو ایس جو مارکیٹ ہے نا اسٹاکس اور وہ بری طرح کریش ہو گئی. ریزن بینگ کہ وہ جو فیڈ جو کہہ رہے تھے کہ جی ہم ہے نا جو انٹرسٹ ریٹ ہے نا اس کو ہم گریجولی بڑھائیں گے کیونکہ انفلیشن تو پوری دنیا میں بڑھ رہا ہے. تو وہ ایسا ہوا ہے کہ امریکہ میں اچانک فیڈ نے نا اناؤنس کر دیا ہے کہ 3 کوارٹرز یعنی 0.75 BPS ہے نا پوائنٹ ایکسپیکٹڈ ہے کہ بڑھ جائیں گے، جس کی وجہ سے میں نے صبح تو دیکھا نہیں، رات کو 2 بجے تک مارکیٹ تقریباً. اچھا وہ چلتی ہے فنڈامنٹلز کے اوپر کیونکہ ڈے بیفور مارکیٹ کے اندر سرچ آئی تھی اور اس کے ویری نیکسٹ ڈے کریکشن آئی ہے، تو وہ تو فنڈامنٹلز انٹیکٹ ہو تو وہ چلتا ہے. وہ سرچ اس لیے آئی تھی کہ اومیکرون کے جو افیکٹس تھے وہ اتنے نا پرومیننٹ نہیں تھے یو ایس اے میں. پھر یو ایس اے کی جو ہے نا وہ ایک یہ آئی کہ مانیٹری پالیسی اتنی ٹائٹ نہیں ہوگی، ہاکش نہیں ہوگی. لیکن سڈنلی جو بات ہوئی اور جیسے ایئر ختم ہوتا ہے فرسٹ 2-3 ڈیز کی ٹریڈنگ ہوئی ہے اس کے اندر 700-800 پوائنٹ ہے نا آپ کا وہ بن گیا. ٹھیک ہے، تو اسپیکولیٹو ہی رہی، ڈاؤ جونز بڑھ گئی اور ہے نا اسپیکولیشن یہی تھی کہ آپ کی جو اس کی ایپل کی جو ہے نا مارکیٹ کیپٹلائزیشن $3 ٹریلین ہو گئی. تو مطلب یہ ساری چیزیں. پھر ٹیسلا کے نا جو ہائیسٹ ہے وہ پروڈکشن پہ چلے گئے کیونکہ ان کو کٹس نہیں مل رہی تھی، کچھ ان کے کمپیوٹر چپس ہوتی ہیں وہ شارٹ ہو گئی تھی بیکاز آف دی ٹرانسپورٹ پرابلمس. تو وہ ان کی تھوڑی سی سالو ہوتی نظر آئی، تو جس کی وجہ سے یو ایس مارکیٹ اٹھی اور اس سے پوری دنیا کی مارکیٹ اٹھی. لیکن سڈنلی ہے نا وہ یو ایس مارکیٹ یعنی فیڈ نے اناؤنس کر دیا کہ جی ہم نے نا ہاکش پالیسی کرنی ہے، 3 کوارٹرز آف دی ہے نا BPS وہ بڑھائیں گے اور بہت جلدی بڑھائیں گے. ورنہ پہلے ان کا تھا کہ 2022 میں گریجولی یہ کریں گے، گریجولی کریں گے، پورے سال میں کریں گے 0.25. لیکن اب انہوں نے کہا کہ نہیں ویل ڈو اٹ کوئکلی. تو اس کی وجہ سے مارکیٹ نے رسپانس کیا ہے اور آج میرے خیال میں ایشیا کی مارکیٹ آپ کو گرتی ہوئی نظر آئے گی. ابھی تو اوپننگ ہو گئی ہے بہت سی جگہ پر. ہماری مارکیٹ میں تمام چیزیں دیکھیں ہماری مارکیٹ تو ویسے ہی ڈسکاؤنٹ ریٹ کے اوپر ہے، ٹھیک ہے نا. اس کی وجوہات بہت ساری ہیں. آپ کی مانیٹری پالیسی جو تھی وہ 7.5 سے 7.50 سے آپ کی ایگزیکٹلی وہ تو انٹیکٹ نہیں ہے اور فردر اس میں ڈکلائن جو اگر آئے گا تو پھر اور جائے گا. اور آپ کی جو ہے نا انٹرسٹ ریٹ اتنا بڑھ گیا، ٹھیک ہے، آپ 10 کے اوپر چل رہے ہیں اور ہے نا آپ کی جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا پرابلم آ رہا ہے. پھر آپ کی جیو پولیٹیکل سچویشن کے اوپر بھی فرق ہے. گورنمنٹ اتنی ویک ہے، ہر چیز کے لیے ان کو بل لانا پڑتا ہے. ان کے جتنے کولیشن میں ہے وہ ان کے ساتھ نہیں دے رہے ہیں. اور بھی ڈفرینٹ مسائل ہیں یہاں پر. جوڈیشری کا پرابلم ہے، قانون نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. اور وہ آپ کو پتا ہے برادری سسٹم یہ وہ تو پالیٹکس کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ایک ملٹی فیکٹوریل ہو گیا. ایز فار ایز دی اکنامک وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے نا، تو اب آپ کیا کریں گے؟ یا تو ٹیکسز بڑھائیں گے. آپ کی 80% اکانومی جو ہے نا وہ بلیک ہے، تو اس کو آپ ٹیکس نیٹ پہ لانے کے لیے اور اس کو کچھ کرنے کے لیے اب آپ کے پاس پیسہ لینے کے لیے سب سے بڑا جو فنڈ ہے وہ IMF ہے. تو IMF کا فنڈ آپ کو ملتا ہے تو پھر سارے جتنی بھی دنیا کی انسٹیٹیوشن ہے وہ آپ کو لون دیتی ہے. اب IMF نے ایک جو پہلے ایگریمنٹ ہوا ہے IMF کے ساتھ وہ بڑا ٹف ہوا ہے، بہت زیادہ ٹف ہوا ہے. اب اس کی بھی ریزن ہے کہ کیوں ٹف ہوا ہے. ٹف اس لیے ہوا ہے کہ پاکستان ٹلٹڈ ٹورڈ دی چائنا اینڈ رشیا، اور وہاں پر امریکہ نے نا وہ پاکستان کو اسکرو کرنے کی پوزیشن میں ہے. تو پھر اسی وجہ سے FATF کے اندر پاکستان گرے لسٹ میں پھنسا ہوا ہے.
ٹرکی جو پاکستان کو سپورٹ کر رہا تھا اس کو بھی گرے لسٹ میں ڈال دیا. Yes. انڈیا پاکستان سے زیادہ کم پوائنٹس پر ہے. اس کے علاوہ افغانستان بھی ہے. بالکل نہیں, افغانستان تو چھوڑے ہیں, افغانستان کی تو کاؤنٹنگ نہیں. یو کے آپ کی ہے نا وہ ساری ہے نا وہ ان کی جو ہے ریکوائرمنٹس ہے اس کو پوری نہیں کرتا. ٹھیک ہے. تو یو کے بھی پوری نہیں کرتا, لیکن دے آر ناٹ ان دا گرے لسٹ. دیر آر مینی کنٹریز ان دا ورلڈ, 200 کنٹریز ہے, لیکن وہ پاکستان اسپیسیفکلی ٹارگٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ ایک ملٹی فیکٹورل ہے ساری چیزیں, جس کی وجہ سے دنیا میں کموڈٹی کی پرائسز بڑھ رہی ہیں. پھر آپ کے ٹیکسز بڑھیں گے. پہلے آپ نے سبسڈیز بہت زیادہ دے دی تھی. ہمارے یہاں الیکٹریسٹی جو گیس ہمیں کمرشل یوز کرنی تھی ہم نے پبلک کو مس مینجمنٹ ہے. یہ تو ہوچ پوچ ہے یار. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ایڈ ہاک بیسس کے اوپر جب ایشوز کو چلایا جائے گا اور کوئی لانگ ٹرم پلان نہیں ہوگا تو پھر ایونچولی یہی ہوتا ہے. پھر اسٹاک مارکیٹ کیا اوور آل اکانومی آپ دیکھ لیں ڈاؤن سائڈ پہ آپ کو نظر آئے گی. ویل بسما, کیسے اتفاق ہوا, کیسے آغاز ہوا, اور کب خیال آیا کہ ماڈلنگ کرنی چاہیے کم ایج کے اندر, کیسے یہ سب شروع ہوا سلسلہ, ذرا دیکھنے والوں کو بتائیں. جی شروع کرا تھا لائک 5-6 years ago. تھوڑے سے لائک اسکول میں جیسے فیشن شوز وغیرہ ہوتے تھے, بس شوق بڑھتا رہتا تھا. اور میں ہر وقت دیکھتی تھی انگلش ڈراماز, اور like I used to watch a lot of cartoons and like Disney Channel and stuff, and I got really inspired. So like 5 years ago when I was like 15-16, I went to this very big event. It's in New York. They do 2 events, one in New York اور ایک LA میں کرتے ہیں, اور it's called IMT, International Models and Talent. اور وہاں پر پورے دنیا کے بندے آتے ہیں, any age range, and they're just people who want to basically get scouted. So سارے دنیا کے modeling agencies, acting agencies, they come out and they scout you. So that was like my first experience in modeling and acting. I won a monologue award, which is acting. Sure, that's very good. Yeah, so I got that, and then I also won a modeling competition award. So from there, then I really wanted to pursue this. So pھر میں سوچی تھی, then I did Miss Pakistan as well. So Miss Pakistan USA, I got 2nd place. So it was a pretty good experience. I wanted to represent our country in America. I think it's very important for the youth to be inspired, for people like me who are also getting an education and also being there to support my family and stuff like that. So اس وجہ سے پھر میں نے تھوڑا سا سوچا تھا I want to do something in Pakistan as well, because ہم obviously پاکستان میں کیا کرنے کا پلان ہے؟ مجھے شوق ہے, like I want to do like commercial shoots or advertisements and modeling stuff like that. But there is a huge difference between our market and their market. Yeah. تو امریکہ میں کام کر کے ایکسپوجر زیادہ ملتا ہے, لوگ زیادہ پہچانتے ہیں, اور اگین آپ کے پاس بڑی مارکیٹ ہوتی ہے. امریکہ سے پاکستان میں آ کر بڑا سب اسٹینڈرڈ سے کام ہو رہا ہے, اور ہمیں بھی بہت ساری چیزوں کو بہتر کرنا ہے. ایسا نہیں ہے, کوشش کر رہے ہیں لیکن بہت بہتر کرنا ہے. تو جہاں اچھی اپرچونٹی ہوتی ہے وہاں پر لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں کام کرنا چاہیے. جی, امریکہ میں بھی اچھے اپرچونیٹیز ملتے ہیں, بٹ it's a totally different lifestyle over there. اور میں at the end of the day I am Muslim, میں پاکستانی, میں بہت خیال رکھتی ہوں میری عزت اور ریپوٹیشن اور امیج کے لیے. So I have to carry that, and then I also have my family to look after as well. So with all that I decided بہتر ہے میرے لیے پاکستان میں کچھ کروں. That's very nice. فیملی نے کتنا سپورٹ کیا؟ دیکھیں جب بھی ہم اس پروفیشن میں آتے ہیں سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ فیملی کی سپورٹ کتنی ہے. موم کی سپورٹ ہو, ڈیڈ کی سپورٹ ہو, سبلنگز آپ کو سپورٹ کرتے ہوں, ان کی سپورٹ کتنی تھی جب آپ اس فیلڈ میں آئی تو؟ جی وہ تو بہت ہی سپورٹ کر, بچپن میں مجھے دیکھتے رہتے تھے. آئی ایم ویری انٹو دا انٹرٹینمنٹ فیلڈ. میں گھر میں بھی ایسی فضول میں ایکٹنگ کرتی رہتی ہوں, برتن دھوتے ہوئے. I'm like, hey guys, I like to do this. ماما سے ڈانٹ تو نہیں پڑتی تھی؟ نہیں بالکل بھی نہیں. ماما میری شی از مائی نمبر 1 سپورٹر. ہر جگہ میں جاتی ہوں وہ بھی میرے ساتھ آتی ہیں, اور پاپا کو بھی ہر باتوں میں پتہ ہوتا ہے میں کہاں جا رہی ہوں, کس سے مل رہی ہوں, کیا کرنے جا رہی ہوں. They're with me in every step. اور بھائی بہن بھی, ہمارے پاس گروپ چیٹ ہے, ہم پورے فیملی میں آپس میں شیئر کرتے رہتے ہیں. Very nice. بالکل ٹھیک ہے. سوشل میڈیا کا آج کل بہت زیادہ انفلوئنس ہے, اور ینگسٹرز خاص طور پہ اس کو یوز کر رہے ہیں ٹول کو, چاہے انسٹاگرام ہو, فیس بک ہو, ٹویٹر ہو, یا کوئی اور دوسرا میڈیم ہو. اس کو کتنا استعمال کیا, اور ایکٹنگ اسکلس کی بات ہوئی, میں دیکھتا ہوں بچے بھی ہمارے جو کیمرہ مین اور یہ لگے ہوتے ہیں ہمیشہ, وہ ٹک ٹاک اور پتہ نہیں کیا کیا اپلیکیشنز, نیور نو کہ اس کے اوپر کیسے کام ہوتا ہے, بٹ اس کے اوپر بہت زیادہ ایکٹیو ہے. کیا اس طرف خیال آیا کہ اس ٹول کو استعمال کرتے ہوئے کچھ کیا جائے؟ Yeah, definitely. Social media nowadays is the biggest platform to really
also inspire people and to bring yourself up. So Instagram میں بھی میرے بہت زیادہ followers ہے, اس سے it's a good exposure for me. You know people can share my posts, they can share with their other people that they know. So I think it's a really good platform for you to also get people to notice you. ویری گڈ. اور جی گفتگو ہماری جاری رہے گی. ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, گفتگو جاری رہے گی. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. ویلکم بیک ونس اگین, یو واچنگ پروگرام گڈ مارننگ کراچی. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی جناب بسما سے. بسما ایک بڑی ٹیلنٹڈ ایکٹر بھی ہیں, ماڈل بھی ہیں, اور ابھی ڈیورنگ بریک جب ہماری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بتایا کہ ان کو ہوسٹنگ کا بھی شوق ہے. تو بسما, ہوسٹنگ کا کیسے شوق پیدا ہوا؟ تو بڑا مشکل کام سمجھا جاتا ہے, گو کہ پاکستان میں سب سے آسان کام ہے ہوسٹنگ. کہتے ہیں اینی بڈی کین بی این اینکر اور ہوسٹ, تو بڑا آسان ہے پاکستان میں. جی. So بچپن میں like I said, میں گھر میں ہوتی ہوں, I just like to talk to myself, or I'll make random videos on my phone like, hey guys, I'm doing this, I'm doing that. بس ایسے بڑھتے شوق ہو گیا تھا. So as I grew older, I decided, why not, let me take this further and start doing something, because there's something about me, when I'm in a room, I like to be the center of attention. I like to take control of the room. So I always wanted to be a leader, so I thought, and I have pretty good confidence skills, so I thought this is perfect for me, something that I can definitely do. And I think with hosting, it's so very important to be engaged with your audience and keep them entertained. So I feel like when you're in control of that, then you can be very successful. So you think you can manage that? I know I can manage sure? it. Yeah. That's very nice. اچھا جی, میرے صاحب بات ہو رہی تھی کچھ اکانومی کے حوالے سے. آپ نے کہا کہ ایک گلوبل ایک امپیکٹ ہے, انفلیشن کا ہو, کموڈیٹیز کے اندر رائزنگ پرائسز کا امپیکٹ ہو, یا اور دیگر پرابلمز ہو, ساری چیزیں جو ہے وہ یہاں پر ہماری مارکیٹس میں, یہ جو چھوٹی کنٹریز ہیں وہاں پہ نظر آتی ہیں. لیکن ہمیں پلاننگ کی بھی تو ضرورت تھی, ڈونٹ یو تھنک کہ ہم اگر صحیح پلان کرتے, ہم نے اپنا سرکولر ڈیٹ کو ہی اتنا پائل اپ کیا اور دیگر جو ہمارے ایشوز تھے ہم نے خود اس میں بگاڑ پیدا کیا, تو گورنمنٹ کی ڈونٹ یو تھنک کہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ان تمام چیزوں کو ٹھیک کرے؟ اس میں تو کمپلیٹ فیلئر ہمیں نظر آیا. دیکھیں, ہمارا بیڈ لک یہ ہوا کہ پاکستان جب بنا, اور اس کے بعد جو ہمارے جنہوں نے بنانے والے تھے نا, ود ان فیو ایئرس وہ ایکسپائرڈ, یعنی ان کی ڈیتھس ہو گئی. ٹھیک ہے, قائد اعظم, لیاقت علی خان, جو سنسیئر لوگ تھے ان کی ہو گئی. اس کے بعد پھر ہمارا ایک دور آیا ایوب خان کا. دو ہی واز اے ڈکٹیٹر, لیکن ایوب خان کے دور میں جو کام ہوا ہے, اس سے پہلے ہم بیک میں لیتے تھے گندم امریکہ سے. ٹھیک ہے, ایوب خان کے دور میں وہ چیز ہم نے نہ صرف ہم نے وہ بھیک ختم کر دی بلکہ ایکسپورٹر بن گئے ویٹ کے. تو ایوب خان ہی ہیز ڈن اے لاٹ, لیکن پولیٹیکل گین کرنے کے لیے اس کے بعد جو 65-71 کے بعد جو گورنمنٹس آئی ہیں, ٹو گین دا پولیٹیکل وہ بینیفٹس, وہ روٹی کپڑا مکان کا لگا, ٹیکسز نہیں دینے ہیں, لینڈ فری کر دینی ہے, آپ کی انڈسٹریز کو ہے نا وہ ساری انہوں نے گورنمنٹ نے ایکوائر کر لی. ٹھیک. اچھا, یہ ہماری ڈسکشن جاری ہے ابھی, اور بہت سارے پیغامات جو تھرو سوشل میڈیا ہمیں ملتے ہیں, ہمیں اس کے حوالے سے بھی بات کرنی ضروری ہے. اور خاص طور پہ یہ جو اکنامک سچویشن ہے نا, اس کے اوپر بہت سارے سوالات موصول ہوتے ہیں. مجھے یاد آیا گزشتہ روز بھی ایک ہمارے جو ویئر ہیں انہوں نے ایک میسج بھیجا تھرو سوشل میڈیا. انہوں نے یہ سوال کیا کہ یہ ہمیں کسی ایک سیگمنٹ میں, کسی ایک ایریا کے اندر بھی ہمیں نظر نہیں آتا کہ انہوں نے چیزوں کو صحیح طرح سے کنٹرول کیا ہو. یہاں پر جتنے بھی وزراء رہے ہیں, چاہے اس کے پاس ریلوے کا پورٹ فولیو ہو, اس کو خیر انٹیریئر منسٹر بنا دیا جاتا ہے, ہر جگہ فیلئر نظر آیا. آپ کے پاس کوئی ایک اسٹرانگ اکنامک ٹیم تھی یا اس طرح کے لوگ ہیں؟ کیونکہ جب آپ کے پاس ٹیم ہوتی ہے, لوگ ہوتے ہیں, تبھی آپ ڈیلیور کر پاتے ہیں. What do you have to say? دیکھیں, ٹیم ہے نا, ٹیم کے لیے کیا ہوتا ہے کہ اگر یاسر از اے اینکر تو یاسر کے ساتھ بہت سارے لوگ اٹیچ ہیں. ٹھیک ہے نا,
اگر یاسر از کیپیبل تو اور نیچے والے کام کرنا نہیں چاہیے. دیٹ کیمرہ مین از ناٹ ورکنگ, دی ادر پیپل ہو آر ٹیکنیشین اینڈ آل دیس تھنگ دے آر ناٹ ورکنگ پراپرلی, تو یاسر کانٹ ڈو اینی تھنگ. جیسے ایک چھوٹا سا پروگرام چلانے کے لیے یو شوڈ ہیو اے کیمرہ مین, یو ہیو اے ٹیکنیشین, یو ہیو اے پروڈیوسر, یو ہیو گاٹ چینل اینڈ ایوری تھنگ. اسی طرح کسی بھی پورٹ فولیو کو, کسی بھی گورنمنٹ کو, کسی بھی منسٹری کو چلانے کے لیے پورا چین آف کمانڈ سب صحیح ہو, اور یا چین آف کمانڈ پوری صحیح ہو, یا کم از کم 60-70% تو لوگ صحیح ہو نا. تو یہاں پر تو اوپر سے نیچے تک سب خراب ہے, تو پھر کیسے چلے گا؟ تو یہ پرابلم ہے آپ کے پاس. کبھی پالیسیز بنی نہیں, کبھی ہے نا آپ کے ایکس پرائم منسٹر جتنے بھی ہیں وہ کبھی اسمبلیز میں نہیں آئے. آپ دیکھیں کہ وہ کتنی انہوں نے ادر دین یوسف رضا گیلانی, سی سی آپ دیکھیں کہ ان کی کتنی میٹنگ ہوتی رہی ہے. آپ کی جو پوری جو آپ اسٹریٹجک جو ہے آپ کی کمیٹی, اس کی کتنی دفعہ میٹنگ ہوئی ہے, نہیں ہوتی تھی پہلے, یہ سب کچھ نہیں ہوتی تھی. اب آپ دیکھیں آپ کی ایک پالیسی آئی ہے پوری, جو اب آپ کو آگے ہے نا یہ اسٹریٹجک پالیسی جو آئی ہے, وہ یہ ساری پالیسیاں انہوں نے جتنی بھی پالیسیاں, یہ ساری پالیسیاں بنانے کے لیے 2-3 سال لگتے ہیں. تو یہ 2-3 سال تو یہ اس گورنمنٹ کے لیے نا, میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ڈسپائٹ آل دس جتنی بھی ان کی کمزوریاں ہیں, ویکنیسز ہیں, آئی اسٹل فیل دے آر ٹرائنگ ویری ہارڈ کہ کسی طرح ہو جائے. اسپیشلی نہیں تو وہ دیکھیں, میں اس لیے اگری نہیں کر سکتا ریسپیکٹفلی کہ آپ کے جو ورڈز ہوتے ہیں یہ سب سے زیادہ ضروری تھے. آئی مین چودھری فواد کی اسٹیٹمنٹ آپ دیکھیں, شیخ رشید تو چلے آئی سی میں نان سیریس پرسن, بٹ وہ باقی جو ہے ریسٹ آف دا ٹیم, وہ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں, جس طرح معاملات کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لائک شہباز گل ڈسکسنگ اکنامک افیئرس, کیا کس قسم کی ایکسپلینیشن دیتے ہیں. تو اس سے پتہ تو چلے ایٹ لیسٹ کہ آپ کوشش کر رہے ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ کوشش کر رہے ہیں. آپ کی اسٹیٹمنٹ بھی تو ایسی ہونی چاہیے. اگر اچھا ہو اور نیچے اگر صحیح لوگ نہیں ہو تو کام سارا خراب ہو جاتا ہے. آپ بچا رہے ہیں میرے صاحب. آئی ایم جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ خان صاحب. عمران خان ہی از سنسیئر, ہی از آنیسٹ, ہی از سنسیئر, لیکن نیچے آپ کے جو ہے نا وہ ایکسپیرینس نہیں ہے. اور خان صاحب نے بھی شروع میں بہت ساری غلطیاں کی, جو دیکھیں وہ نہیں, ویسے میرے ساتھ سنسیئر میں بھی ہوں, آنیسٹ میں بھی ہوں, لیکن میں جہاز نہیں چلا سکتا. دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک آدمی ہے نا سوئمنگ پول میں سوئمنگ کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور میں بھی میں بھی ہے نا سوئمنگ پول میں بڑی سوئمنگ کرتا ہوں. تو آئی تھاٹ کہ میں اس کو ہے نا سمندر میں بھی سوئمنگ کر لوں گا بہت اچھی. لیکن جب میں نے سمندر میں چھلانگ لائی تو جو ویوز آ رہی تھی اس سے مجھے پتا چلا کہ سوئمنگ از ویری ڈیفیکلٹ ان دی اوشین, رائٹ. تو خان صاحب کے ساتھ بھی یہی پرابلم ہوا ہے کہ ہی واز سوئمنگ ان دا سوئمنگ پول, اینڈ وین ہی کیم ٹو دا اوشین دین ہی کیم ٹو نو, اس نے ساری سوئمنگ پول والی باتیں کر دی, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. بٹ دیر از اے ڈفرنس بٹوین دا سوئمنگ پول اینڈ دا اوشین, رائٹ. اس میں مگر مچھ بھی ہوتے ہیں, اس میں ویل مچھلی بھی ہوتی ہے, اس میں چھوٹی مچھلیاں بھی ہوتی ہیں, اس میں بڑی مچھلیاں بھی ہوتی ہیں, اس میں آکٹوپس بھی ہوتے ہیں. ان سب چیزوں سے آپ نے بچنا ہوتا ہے. اس کے اندر ویٹس بھی ہوتے ہیں, بہت سارے راکس بھی ہوتے ہیں, بہت چیزیں ہوتی ہیں, اور ویوز بھی ہوتی ہے سب سے بڑھ کر, اور ونڈ بھی ہوتی ہے. تو وہ ساری چیزوں سے آپ کو بچنا ہوتا ہے. He was not knowing this, right? And initially he made a lot of commitments and wrong commitments, or then he made a U-turn, all this thing. All this I accepted. He did it. I'm also not happy with him. All this جو اس نے چیزیں, انسان کو کم بولنا چاہیے اور کر کے دکھانا چاہیے. میں اگر میں بولوں کہ میں اپنے اگر فیوچر پلان آپ کو بتاؤں تو اگر میں کامیاب نہیں ہوا تو بولا یا تو یہ چھوڑو ہے, سمپل از دیٹ. لیکن میری دماغ میں ہے کہ جیسے اف آئی ایم اے بلڈر, تو میری دماغ میں ہے کہ میں ایک پروجیکٹ بناؤں گا, اس کے بعد دوسرا پروجیکٹ بنا, پھر میں ڈیولپر بن جاؤں گا, میں لینڈ کے اوپر پلاٹنگ کروں گا. ابھی آپ کو یہ ساری میں باتیں بتا دوں نا, اور میں یہ کر نہیں سکا کسی وجہ سے, تو آپ بولیں گے یار ایک نمبر کا چھوڑو آدمی ہے, تو مجھے کہہ رہا تھا میں یہ کروں گا وہ کروں گا, کر تو کچھ نہیں سکا. تو سیم تھنگ ایز ہیپن ود عمران خان. تو اس کو پہلے جا کر سچویشن دیکھنی چاہیے تھی, پھر کلیمز کرنے تھے, تو یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی. لیکن اس کے ساتھ بیڈ لک بھی رہا ہے. دیکھیے آپ کی $2 بلین کی امپورٹ ہوئی ہے, صرف وہ آپ کی
وہ کووڈ کی آپ کی جو ہے ویکسینیشن, اور آپ یہ دیکھیں کہ کووڈ کی سچویشن ہوئی, ایکسپورٹ بند ہو گیا, پھر آپ کی ساری چیزیں کنٹینر کے چارجز بڑھ گئے, ٹرانسپورٹیشن چارجز بڑھ گئے, آئل آپ کا $40 سے آپ کا ابھی $76-77 پہ ٹریڈ کر رہا ہے WTI کرو ڈاٹ, صبح دیکھا ہے میں نے. تو مطلب یہ ساری چیزیں, پھر کموڈیٹیز کی پرائز بڑھ گئی, پھر آپ کی ہے نا بہت سارے لوگ کرپٹ ہیں, وہ ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہے, دکاندار ٹیکس. آپ دیکھیں سلائٹلی ڈس ایگری کہ اگر آپ کموڈیٹیز کو اگر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں نا, آپ ایک ایگری بیسڈ کنٹری ہیں, آپ کے پاس آپ کی تو مس مینجمنٹ کی وجہ سے آپ کی پالیسی, فارمرز کو بہت پیسہ ملا ہے, فارمرز نے بہت کمایا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ جو ابھی فرٹیلائزر کے اندر سرچ آ گیا, پرائسز ٹرانسلیٹ ہوگی, ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا کموڈیٹیز کے. ٹیکسٹائل ساری میلز اور سب کو یہ کہہ رہے ہیں ہمیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں بتا رہا ہوں کہ 2021 میں ٹیکسٹائل یونٹوں نے اتنا پیسہ کمایا ہے, اتنا پیسہ کمایا کہ اب یہ دیکھیں کہ آپ کی گاڑیاں ہیں نا, آپ کے تو لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے, آپ کی گاڑیاں ملتی نہیں ہیں, ساری اون پہ چل رہی ہے, اتنی لاکھوں گاڑیاں بک رہی ہے, کہاں سے پیسہ آ رہا ہے؟ آپ کی لینڈ مل نہیں رہی ہے, آپ کے اپارٹمنٹس جو آپ کے 1 کروڑ کے تھے وہ 3 کروڑ کے ہو گئے, اور لوگ دھڑا دھڑ لے رہے ہیں اور نئی بکنگیں ہو رہی ہے, تو کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ تو ایک سیریس نہیں, ناٹ اے کرپشن, ارننگ بھی شو نہیں کرتے نا لوگ, اپنی ارننگ شو نہیں کرتے نا, ٹیکس نہیں دیتے. سسٹم تو آپ نے ڈیفائن کرنا ہے نا, باہر سے تو کوئی نہیں کرے. فرسٹ ٹائم آئی وینٹ ان, جو میں ویسے تو وزٹ کرتا رہتا تھا ہر ملک میں, لیکن بینکنگ چینل میں کبھی میں نہیں آیا. تو 2004 I had shifted to South Africa, Cape Town, and میں نے ادھر اپنا اکاؤنٹ کھول لیا, اور میں یہ سمجھا جیسے پاکستان میں اکاؤنٹ جو فارمیلٹیز تھی وہ میں نے پوری کر دی. جب میں نے اکاؤنٹ کھول کے میں نے فرسٹ ڈپازٹ کیا نا, تو میرے کو میسج آیا کہ آپ کے نا وہ, میں نے 5,000 رینڈ ساؤتھ افریقہ میں سبمٹ کیے تھے, تو انہوں نے میرے 5% کاٹ لیے. میں نے کہا ہے میرے 5%, میں نے تو پیسے کیش جمع کرائے ہیں, تو کاٹے کیوں؟ تو پھر میں نے کہا کہ وہ جمع کرانے پہ نکال لیتے, تو میں نے کہا اپنی رکھنی ہے بینک میں, وہ میں نے نکالا تو پھر 5% کٹ گیا. تو یعنی ڈپازٹ پہ بھی آپ کے 5% ایسے ہی ہوتا ہے, سروسز پہ چارج کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, پیسے یعنی چارجز ہوتے ہیں, سیونگ کے اوپر بھی آپ کے وہ کٹتا ہے. سیونگ تو چھوڑ دے, سیونگ تو پوری دنیا میں ہوتا ہے, ہر ٹرانزیکشن کے اوپر, ہر موڈ میں آپ کی ڈپازٹس کے اوپر بھی کٹ جاتے ہیں. اور آپ دیکھیں 12.5% ہے نا ساؤتھ افریقہ کے اندر اس وقت ہے نا, آپ کا جو ہے نا وہ ڈسکاؤنٹ ریٹ تھا. ٹھیک ہے, اور دنیا میں آپ دیکھیں, پوری دنیا میں آپ دیکھیں نا, تو آپ USA میں چلے جائیں, آپ یورپ میں چلے جائیں, اور ان کے پاس گاڑی ہے, وہ ہے بینکنگ چینل ہی ہوتا ہے, اور ساری ٹرانزیکشنز کے اوپر انسٹالمنٹ پہ ہے, ان کے سوفے پہ انسٹالمنٹ پہ, ان کے ٹی وی, ان کی LCDs, سارے گھر ان کا انسٹالمنٹ. ہمارے لیے فیزیبل نہیں ہے نا, مسئلہ یہ ہے کہ جب ہائر انٹرسٹ ریٹ ہوتی ہے نا, تو اس کے بعد پھر ہمارے یہاں کنزیومر فائنینسنگ گرو نہیں کر سکتی. ٹیکنیکلی بہت سارے ایررز ہیں. ٹائم تھوڑا سا کم ہے, ذرا گفتگو ہو جائے بسما کے ساتھ بھی. بسما, کیا فیوچر پلانس ہیں, وٹ آر یو اپ ٹو ناؤ؟ آپ نے کہا پاکستان میں آ کے کام کرنا ہے, پاکستان میں اپرچونیٹیز بڑی مشکل سے ملتی ہیں, اور ہمارے یہاں ایک بڑا, ویری سوری ٹو سے, ہم اسی فیلڈ سے بلونگ کرتے ہیں, نیپوٹزم اور اس طرح کے جو ایشوز ہیں, پرابلمز ہیں, اور سب سے امپورٹنٹ چیز میں ہمیشہ ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ لیک آف پروفیشنلزم ایک بہت بڑا پرابلم ہے یہاں پر, جس کی وجہ سے ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس جگہ نہیں پہنچ سکیں جہاں پہ ہمیں ہونا چاہیے. کیا کہیں گی, اتنے مشکل انوائرمنٹ میں کام کرنا, اسپیس بنانا بہت چیلنجنگ ہوگا, اس کے لیے مینٹلی پریپیئرڈ ہیں؟ Why am I asking this question? Because you are so young. کیسے اس کو ٹیکل کریں گے, کیا پلانس ہے؟ جی, سو بیفور آئی ایون گاٹ انٹو دس فیلڈ, مجھے پتا تھا یہاں پہ برے لوگ بھی ہوتے ہیں, اچھے بھی ہوتے ہیں. مین پرپز مینٹالٹی میں رکھتی ہوں, آئی وانٹ ٹو کیپ ایوری تھنگ پروفیشنل, and to do everything professional, I always bring my mom with me, so I know that whoever I'm meeting. And what if you don't get a chance? God forbid. کیا ہوگا پھر؟ If I can't take my mom, then I just won't go, because I will bring my mom with me everywhere, because I just want to trust the situation, and I know she always has my back, so that's how I'll always take her. And so I know I want to keep everything professional, so mujhe pata hai agar koi proper production house hoga, they're going to ask me for my portfolio, they're going to ask me what other previous work have I done. If someone's just telling me, oh yeah, I'll give you the role, ایسے کام نہیں ہوتا ہے. So that's how I know that this is a professional work, this isn't. اور یہاں پر بھی تھوڑے بہت کافی like sources اب میرے ہو گئے, connections. Anytime I'm going to events and stuff, like him, I met him too. So it's nice, it's good. I'm starting to learn more about people and how Pakistani mentality is. ٹھیک ہے, سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہے, یہ سب سے اچھی بات ہے. اچھا, اب سوشل میڈیا کی بات ہو رہی تھی, آپ اسٹوڈنٹ بھی ہیں, پلس آپ
جاب بھی کرتی ہیں؟ کیونکہ پاکستان سے باہر جو لوگ رہتے ہیں, پاکستان میں شاید لوگوں کو زیادہ اس بارے میں نہیں پتا, وہاں پہ اسٹوڈنٹس جاب بھی کرتے ہیں اور دیگر جو ان کے پروفیشنز ہابیز ہیں اس کے اوپر بھی کام کرتے ہیں, تو سب مینیج کرنا پڑتا ہے. ایسا ہی ہے جی؟ آپ نے کیسے مینیج کیا؟ یو آر اے اسٹوڈنٹ, جابر ایز ویل, اور پھر اس کے بعد پھر آپ کا جو پیشن ہے یہ بڑا مشکل اور ٹائم کنزیومنگ ہے, کیسے مینیج کرتے ہیں؟ ہاؤ ڈو یو مینیج؟ Yeah, so everything is all about time management, Yes. organization. I think is field mein, or not even just this field, if you're a multitasker, it's very important to be organized. So I always have a schedule. I write everything down day to day, what exactly I'm going to do. When do you get up in the morning? Normally typically 9 to 10 a.m. 9, 10? Regular, yeah. Oh, if I sleep in, I mean normally like in America, mera routine hai, main jaldi uthti hu, like 8, 9 o'clock. Say I work 9 to 5. پھر 9 to 5 کام کر کے گھر آتی ہوں, پھر تھوڑا بہت مما کو ہیلپ کرتی ہوں اگر کچن میں ضرورت ہوگی, ہیلپ cleaning, cooking, stuff like that. Very good. And then I also have a sister. We like to, she's pretty close in age with me, so we like to discuss stuff together. کبھی کبھی رات میں ہم لوگ اگر فارغ ہوتے ہیں ہم لوگ ایکسرسائز کرنے جاتے ہیں together ایک ساتھ. سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے, کیونکہ میں ابھی کچھ دیر پہلے بھی آپ سے پوچھ رہا تھا کہ فٹنس ہمیشہ سے سب سے زیادہ ضروری رہی ہے, اور خاص طور پہ جو میڈیا پرسن ہیں یا انٹرٹینمنٹ سائڈ سے جو بلانگ کرتے ہیں. ہمارے یہاں تو اس چیز کو زیادہ نہیں فالو کیا جاتا, لیکن ویسٹ میں اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. کتنا پرائیورٹیز میں رکھا ہوا ہے یہ بتائیں. Yeah, it definitely is a priority. I definitely try to do like 3 to 4 times a week. How many times do you work out? It's typically like 3 to 4 times in the week. All right, that's better. Yeah. I try to. وہاں پر روٹین بہت مشکل ہوتا ہے. I work 9 to 5. پھر اس کے بعد وہاں پہ بھی میرے میٹنگز چلتے رہتے ہیں, اس لیے we're part of a team over there. Over there we do events and stuff. جیسے ہم لوگ نے جنید خان کو بھی وہاں لائے تھے. We did a show hosting and stuff like that with him. I was not expecting کہ بسما ادھر پہنچ جائے گی ٹائم پہ نا. نارملی پاکستان میں آپ کو ملتا ہے, اور knowing that کہ اس کی جو ایکٹیویٹیز ہے نا آج کل, کیونکہ یہ آئی بھی ہے تو ساری پارٹیز یہ وہ ڈنر, تو یہ 2-3 بجے 4 بجے فارغ ہوتی ہے رات کو. ٹھیک ہے, گھر پہنچتے پہنچتے 3-4 بج جاتے ہیں, پھر سونا. پھر اینڈ میں نے اس کو کہا کہ یو شوڈ بی ہیئر ایٹ 8:45. تو 8:30 بجے آئی گاٹ اے کال فرام مائی مدر کہ ہم تو پہنچ گئے ہیں. نہیں, ہم لوگ ٹائم کا بہت پابند ہیں. اچھی بات ہے, سب سے زیادہ ضروری ہے. No, they always say on time is late, early is on time. نہیں, دوسری بات میں آپ کو بتاؤں, آئی کال ایٹ 7 o'clock, رائٹ. تو مدر پک اپ دا فون اینڈ she told me that she just woke up نا. تو میں نے کہا اب یہ 2 خواتین ہیں, تیار ہوں گی اور 1 گھنٹے کی ان کی ٹریولنگ ٹائم ہے. تو میں نے کہا میم یو نو کہ آپ کو 8:45 پہنچنا ہے. تو knowing that they woke up at 7 o'clock, so I think women normally take more than 1 hour to take get ready, exactly, shower and all these things are there, make up, shake up. تو یہ آئے گی تو میرے خیال میں 9-9:30 بجا دیں گے. لیکن I was surprised that they were present at 8:30. That's nice, that's very good. کہ ان کو جو بسما کو ہے نا وہ کریز ہے, اور ہے نا اس سب سے امپورٹنٹ ہے کہ پروفیشنل ہونے کے لیے بالکل ٹھیک ہے. ایک پروفیشنل کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہی شوڈ بی ویری ویری پنکچوئل. ویری امپورٹنٹلی. سو بسما, what else do you do other than acting اور modeling? کیا کیا اور ہابیز ہیں, کیا کرتے ہیں اس کے علاوہ؟ Yeah, so like I said, میں وہاں پر جاب بھی کرتی ہوں. I'm a pharmacy technician, اور میں پڑھتی بھی ہوں. I want to be a pharmacist. That's my main career path. اور وہاں پر جیسے شاپنگ کرتی ہوں بہن کے ساتھ, کہ آؤٹنگ میں چلتی ہوں. I love to go on like girls day. میں, میری امی اور میری بہن, so we love to go out. کبھی فیملی کے ساتھ بھی, like we'll go to the movies, we'll go to a restaurant. My main thing is family. I like to spend time with them. کبھی دوستوں کے ساتھ بھی ہینگ آؤٹ کر لیتی ہوں. بھیا those are typically my hobbies. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, ویری نائس. اور اسی طرح آپ کام کرتے رہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کی ڈائریکشن صحیح, اور جس کی ڈائریکشن صحیح ہوتی ہے وہ اپنے ٹارگیٹس کو, اپنے گولس کو ضرور اچیو کرتا ہے. تو یہ سب سے اچھی بات ہے. یو آر ویری ینگ, ابھی بہت کم عمر ہیں, اور سوچ اچھی ہونی چاہیے, پیسمسٹک ہونا چاہیے, اور یہ سب سے اچھی بات ہے. اور جیسا بھی بات ہو رہی تھی کہ ہمارے یہاں اگر ہم کسی کو 9 بجے کا ٹائم دیتے ہیں نا تو وہ 9:30-10 بجے سے پہلے نہیں آتا. یہ چیز تو ایک اچھی ہیبٹ ڈیولپ ہو گئی. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. بسما, تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کا. آپ ہمارے پاس یہاں پر آئی ہیں اور پروگرام کا حصہ بھی بنی, اور آپ کے لیے
بیسٹ وشز ہیں آپ کے کریئر کے لیے نیو ایئر کے حوالے سے کہ آپ آگے جائیں, مزید اچھا کام کریں, اچھے لوگ آپ کو ملیں اور اسی طرح جو ہے آپ آگے بڑھتے رہیں. میرے صاحب ون لاسٹ ورڈ کیا کہنا چاہیں گے؟ اب آپ نے ابھی تک تو پلیز شی از پلاننگ ٹو go back end of January. But if she choose to be a model here and want to do something here, she should prolong her some more time, right? Yeah. Because in 15 to 20 days or 1 month you cannot achieve whatever you want to do. اور ہمارے لیے کیا ایڈوائس ہے؟ آپ کے لیے تو ایڈوائس ہی ہے. آپ تو you know each and everything. There are many بہت سے کم اینکر ہوتے ہیں اسپیشلی مارننگ شو کے جن کو اتنا سارا پتا ہو. آئی نو کہ یو آر ویری ایجوکیٹڈ, آپ کو یو نو دی سبجیکٹ, ٹھیک ہے, یو ہیو گاٹ دا نالج. میں نے جتنی بھی آپ سے باتیں آف دا ریکارڈ یا آن دا ریکارڈ آپ سے بات کی ہے, ایسا نہیں مجھے محسوس ہوا کہ یو ڈونٹ نو دس تھنگ. تھینک یو سو کائنڈ آف یو, تھینک یو سو ویری مچ. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا, ہمارے ساتھ یہاں پہ پروگرام کا حصہ بنے. یہ پہلا سیگمنٹ ہمارا تھا, اس میں کوشش یہی ہوتی ہے کہ تھوڑی سی مختلف گفتگو ہو حالات کے حوالے سے. ابھی جیسے میجر ہارون رشید صاحب یہاں پہ تھے, بڑی اچھی گفتگو انہوں نے کی ہے, اور خاص طور پہ یہ چیز آپ کو بتائی ہے کہ یہ جو اس وقت عمومی صورتحال ہے, باہر بھی کم و بیش ایسی صورتحال ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہاں پر ان چیزوں کا سامنا ہے, اور یقیناً حکومت کی اس میں ناکامی ہے. اگر پلاننگ صحیح ہو, اگر ٹھیک طرح سے کام کو لے کے چلنا آتا ہو, اور سب سے ضروری چیز یہ کہ اگر رویے ٹھیک ہوں, سنجیدہ لوگ ہوں, تو پھر معاملات حل یقیناً ہو سکتے ہیں. اور بسمہ بھی یہاں پر ہمارے ساتھ تھیں, ینگ ماڈل ہیں, اچھا کام کرنے کی امید کر رہی ہیں, اور پاکستان میں آئی ہیں, ابھی چیزوں کو سمجھنے میں یقیناً وقت لگے گا. اور اسی طرح اور بہت سارے ینگسٹرز جو ہیں ان کو اپنے پروگرام میں موقع دیتے رہیں گے, ان کو آپ کے سامنے لاتے رہیں گے. چھوٹی سی بریک کی طرف جانا ہوگا, بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہے اس کا آغاز ہوگا. آپ دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی.